खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताखीर से पहुंचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का। कि ना इस्तीफों पर इत्तफाक है, ना लॉन्ग मार्च पर अभी यकसुई है। लाहौरियों ने तो उनको उनकी औकात दिखा दी। आप वो जाती उम्रा से निकला करेंगे, लाहौर का नाम भी नहीं लिया करेंगे। हुकूमत का फरवरी में सेनेट इलेक्शन करवाने का फैसला। सेनेट इलेक्शन फरवरी में कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे, वजीर इत्तलात शिबली फराज का बयान। पीडीएम का अल्टीमेटम मुस्तरद, वजीर आज़म मुस्ताफी नहीं होंगे, शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। बिलावल भुट्टो की जेल में मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात। क्या पीडीएम में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से इख्तलाफ है? पूछेंगे साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से। And a very warm welcome to the show. PDM की तहरीक मार्च के महीने से पहले ही लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत का खात्मा करना चाहती है। अपोजिशन का जो एक बहुत बड़ा मकसद था वो ये कि मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन जो होने वाले हैं उसको टारगेट किया जाए, क्योंकि उसके बाद तहरीक इंसाफ को सेनेट में अक्सरियत हासिल हो जाएगी। मगर अपोजिशन इससे पहले कि हुकूमत का खात्मा करती, पीडीएम अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई हतमी ऐलान भी नहीं कर सकी। हुकूमत ने पहले ही एक चाल चलने का फैसला किया है और फरवरी में सेनेट इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है। आज जब ये बात हुई तो बहुत सारे लोगों को यकीनन हैरत हुई होगी, मगर सियासी तौर पर एक बड़ा मोहरा आगे फेंका है हुकूमत ने। वजह यह है कि जो इलेक्शंस होने हैं वो तो मार्च में होने हैं, मगर इसके लिए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना ज़रूरी होगा, जिसके हवाले से हुकूमत कह रही है, ज़राए बता रहे हैं, हमने होमवर्क कर लिया है। इसलिए आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कह रहे थे, लेट्स वॉच शिबली फराज। डिस्कस हुई वो था सेनेट के इलेक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस अगले मार्च में या उससे पहले हो जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडेंस लेंगे और इसी बात पे हम गाइडेंस लेंगे कि हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए वो इलेक्शंस हो। सो शो ऑफ हैंड के हवाले से भी हुकूमत ने एक राय दी है। पीडीएम की जानिब से 31 जनवरी तक वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया गया है, मगर इस्तीफों का मामला अभी तक उलझा हुआ है और पीडीएम की क़यादत लॉन्ग मार्च की तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। आज शाह महमूद कुरैशी ने बहैसियत वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ तकरीर की और पीडीएम के वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे को रद्द भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको पीपल्स पार्टी की इनसाइड बताता हूँ। लेट्स वॉच शाह महमूद कुरैशी। पीडीएम की आला क़यादत में वक्त ज़ाया किए बगैर फिल फौर पहुंचाना चाहता हूं कि हम आपके अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हैं। आप कहते हैं 31 जनवरी तक पीएम मुस्तफी हो जाएं। हम वाज़े कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल नॉट स्टेप डाउन, assemblies will not be dissolved. Why should they be dissolved? मुल्क का निजाम आपकी whim पे नहीं चल सकता। ये ऐसा खिलौना नहीं है जिससे आप खेलते रहें। ये जो डेडलाइन आपने दी है, हम ज्यादा आपको इस मखमसे में नहीं रखना चाहते। That deadline stands rejected. That deadline stands rejected कह रहे थे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और भी बहुत सारी बातें लाहौर जलसे पे भी पूछेंगे, लेकिन आगाज करेंगे सेनेट के इलेक्शन से। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो जो सेनेट के इलेक्शन फरवरी में कराने का गवर्नमेंट कह रही है, इस फैसले की पीडीएम हिमायत करेगी या यू विल ऑल्सो रिजेक्ट इट? जो आइन कहता है उसके अंदर इलेक्शन जब भी आइन कहता है उसके मुताबिक होने चाहिए, उससे इनहराफ नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ करे तो वो करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन को इंटरप्रेट करता है, इनको चेंज नहीं कर सकता। अगर आइन कहता है कि एक सर्टन डेट पे इलेक्शंस होंगे एक सर्टन पीरियड में, तो इलेक्शन उसी वक्त होंगे। इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे, वो अलाउ कर दें तो आपको कोई इतराज? मैंने आइन देखा नहीं है इस मामले में, लेकिन देख के बता सकता हूँ। लेकिन आइन की इंटरप्रिटेशन कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट और उसके मुताबिक अमल करना होता है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है। ये डिपेंडेंट नहीं है, ये आइन बना नहीं सकते, ये आइन को तब्दील नहीं कर सकते। फॉर अ मंथ अर्लियर इलेक्शन ऑब्वियसली कोई होगी उसके अंदर जो भी तो मंतक क्या है हुकूमत को, क्या मुश्किल? ये तो आपको जी मैं ये कह रहा हूँ कुछ असर हुआ है ना, वो करना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी इलेक्शन कर ले हम। कुछ असर हो गया। You want early election for Senate? देखिए You wanted election होने का हम Senate की इलेक्शन करा इलेक्शन दें। आप बेशक करा ले, उसका कोई ताल्लुक नहीं है पीडीएम से। ओके, पीडीएम का मसला इलेक्शन नहीं है। नहीं है जी। ओके, सो हुकूमत ने जो शो ऑफ हैंड के जरिए कार्रवाई करने का ऐलान किया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये भी हुकूमत की बौखलाहट की एक निशानी है कि उनको ख़तरा ये है कि हमारे लोग हमें वोट नहीं देंगे, उसी लिए इलेक्शन करवाना चाहते हैं शो ऑफ हैंड से। इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं, ये इश्यूज पहले भी डिस्कस हुए हैं। पेचीदगी ये है कि एक वोट की एक सैंक्टिटी होती है, वो इससे वायलेट होती है। अब क्या आप कल जो कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन लोग भी वोट डालेंगे, क्या वो वोट पब्लिक होगा? वो भी मैं अगर मुझसे आप पूछते हैं उसको पब्लिक कर दें, हमारे जो मुल्क के हालात रहे हैं उस वोट को पब्लिक कर दें। सबको पता हो कि फरिया ने किसको वोट डाला है, शायद अब्बासी ने किसको वोट डाला है, दिखा दें अवाम को। तो इस पे ये चीज़ें पार्लियामान में डिबेट करने वाली होती हैं। बट हॉर्स ट्रेडिंग अगर अवाम के लेवल पे किस हद तक होती है, वहाँ भी होती है, करप्शन होती है, वोट खरीदा जाता है, या ईवान में हो, फ़र्क तो होगा। सो अगर नहीं, एक फ़र्क है जो अवाम में एक शख्स करता है, ठीक, जब अवाम का वोट चोरी होता है पूरा निज़ाम करता है, तो वो ज़्यादा खतरनाक तो बहुत बुरे तरीके से होती है ना। वो एक फर्द करता है ना, एक आदमी अपना वोट बेचता है, वो तो एक आदमी अपना वोट बेचता है ना। यहाँ पर तो पूरा मुल्क जहाँ वोट डालता है वो लोग नहीं जीतते, वो जमात नहीं जीतती, पूरा इलेक्शन चोरी हो जाता है। सो लास्ट इलेक्शन आपको अच्छी तरह याद होगा, सेनेट का याद है? सेनेट के पिछले इलेक्शन मैंने एज ए प्राइम मिनिस्टर कहा था यहाँ पर चोरी हुई है। मैंने ये भी कहा है कि 2018 का इलेक्शन भी चोरी हुआ है, पूरे मुल्क का इलेक्शन चोरी हुआ है। फिर शो ऑफ हैंड को वेलकम करें। बिल्कुल, तो फिर इसमें रख दें कि अवाम जो वोट डालेंगे वो पब्लिक होगा, मैं जाके लिस्ट पे देख सकूंगा मैंने किसको वोट डाला है। ठीक है, अब आते हैं, ये भी कर दें। ये चीजें मैं ये कह रहा हूँ, ये चीजें डिबेट करने वाली होती हैं। ये आप एक तरफा इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि असरात बड़ी दूर तक जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लाहौर की तरफ। अभी तक जलसा ज़ेरे बहस है और जो सबसे अहम बात है वो सब यही पूछ रहे हैं कि ये बता दें कि वो कितने थे। आप भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पहले हम सुन लें मरियम नवाज ने क्या कहा। लेट्स वॉच है कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसा गाह छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर खिताब सुनना पड़ा। बाहर जो सड़कें थी वो जैम हो गई, ट्रैफिक गुजर नहीं सकी। हमारे जो बहुत सारे एक जलसा गाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा गाह के पीछे हो रहा था, वो लोग जलसा गाह में नहीं आ सके। एक जलसा सड़कों पे हो रहा था। तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताखीर से पहुंचे क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का। मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे, किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसा गाह में पहुंचा हूं। ओके, मेरे लिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। आई कुड पिक्चर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑन अ मोटर बाइक कमिंग टू द जलसा। सर, आपने बड़ी मेहनत की, लेकिन आप लेट इसी वजह से हो गए थे। मैं जिस हल्के में इलेक्ट हूँ लाहौर से, उसमें अक्सर मोटरसाइकिल पे ही जाना पड़ता है जो अंदरून शहर है। ठीक है, तो वो कोई नई बात नहीं है। हमारा जुलूस हम गड़ी शाहू से चले, वहाँ मेरा एक सूबाई हल्का है शुजाउर रहमान साहब का, दूसरा सूबाई हल्का अंदरून शहर का है जो हमजा शहबाज साहब का है जी। मैं उधर तो हम वहाँ से गाड़ियों में जुलूस में आए। हम तकरीबन 3:30 बजे रवाना हुए और हम 5:30 बजे आके, तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर है, हमें 2 घंटे लगे 3 किलोमीटर ट्रेवल। रश था, किधर? इतने अवाम का रश था सड़क पे। कौन से? गड़ी शाहू से लेकर जो किला है, ठीक है, यहाँ तक हमें 2 घंटे लगे। तो वो लोग अंदर क्यों नहीं आए जलसा गाह के? जी मैं यही बता रहा हूँ, वो तो अभी जुलूस आ रहा था ना। ठीक है, फिर आगे हमारा दूसरा जुलूस था जो अंदरून शहर का था। हम इकट्ठे हुए, वहां से हम पैदल आए। ठीक है, जब हम जलसा गाह में पहुंचे, जलसा गाह भर चुकी थी। ठीक है, जलसा गाह के अंदर जाने का तरीका नहीं था। बहरहाल वहाँ बहुत दबाव था, हम उसके अंदर चले गए। वहां से बहुत से लोग बाहर जा रहे थे, बहुत से लोग, सड़कें भरी हुई थी। हम अंदर गए। अब मैंने स्टेज पे जाना था,
تو میں بڑی مشکل سے اتنا ہجوم تھا کہ مجھے آدھا گھنٹہ لگا باہر آنے میں. جب میں باہر آیا, اب میں اسٹیج تقریباً 1.25 کلومیٹر وہاں سے دور تھا. How many people do you think تھے اس 1.5 لاکھ آدمی کا 1.5 لاکھ آدمی کا. بٹ ہمارے بیورو ہیڈ وہاں پر موجود تھے, کچھ اور لوگوں سے میں تو نہیں جا سکی, سو I'll have to take your word اور بیورو ہیڈ رپورٹ اور رپورٹرز ورڈ. صبح تک سب کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نون لیگ کے لیے, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ لاہور ہب ہے. آپ ذکر کریں ہم سر شہباز کے حلقے کا, 1 لاکھ ووٹ تو ادھر ہی ہے, آپ کا دوسرے حلقے تو وہاں لاکھ ووٹ لیے ہوئے ہیں سب نے, آپ کے 11 MNAs ہیں وہاں. مگر شام میں سبھی پریشان تھے, وہ کہتے بندہ ہے ہی نہیں, کوئی آدمی پریشان, مطلب بندے ہیں مگر جو ایسٹیمیٹ تھا محترمہ 20,000 30 دیکھیں ایسٹیمیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں ان کی ان کا رائے ہو سکتی ہے, میں اسے اتفاق نہیں کر سکتا. جلسہ گاہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جلسہ گاہ تھی جی, اتنی بڑی جو جلسہ گاہ 1/4 آپ نے کور کی تھی جی, 1/4 میں آپ نے جگہ لی تھی نا, پورا تو نہیں لیا نہیں تھا. پورا پارک ہو ہی نہیں سکتا نا. ٹھیک, جو جلسہ گاہ تھی اتنی بڑی جلسہ گاہ میں نے پہلے نہیں دیکھی. اس کے اندر ایک آدمی کی گنجائش نہیں تھی. جب ہم پہنچے ہیں 6 بجے کے قریب, ایک آدمی کی گنجائش نہیں تھی, تو جلسہ گاہ بھر چکی تھی. اب اس میں کوئی کہے جی وہاں 50,000 آدمی تھا, کوئی کہتے 3,000 تھا, کوئی کہتا 50,000 تھا, میں کہتا ہوں 1.5 لاکھ تھے. اور مجھے موٹر سائیکل پہ اتنا رش تھا کہ میں جو سڑک پہ آیا, مجھے اس 1 کلومیٹر کو سفر کرنے میں کو 25 منٹ لگے. ویسے جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی کس کی موٹر سائیکل تھی؟ ایک آدمی جا رہا تھا, انہوں نے کہا میں نے کہا یار مجھے ادھر لے جاؤ. اس نے کہا سب پہچانتے ہیں, انہوں نے بٹھا لیا. ایک نوجوان تھا اور وہ آپ کو وہاں تک لے گئے. لیکن یہ ویڈیو کوریج جو ہوئی ہے اس میں تو نہیں نظر آئے اتنے زیادہ لوگ 6 بجے یا 8 بجے جیسے تقریر ہو رہی تھی. میں ویڈیو کوریج آپ صبح 10 بجے بھی کر سکتے ہیں, رات 11 بجے بھی کر سکتے ہیں, ویڈیو کوریج میں تعلق نہیں. آ رہی تھی نا کہ سپیچ ہو رہی ہے, میں اگین میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں, جلسہ گاہ کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, جلسہ گاہ اس سے بڑی جلسہ گاہ نہیں تھی. میں نے زندگی میں اتنا بڑا اور اتنا پرجوش میں نے جلسہ نہیں دیکھا جس کے اندر 6 ڈگری تک ٹیمپریچر چلا گیا تھا. 10 کلومیٹر کی ہوا چل رہی تھی. ٹھیک ہے, اس کے باوجود 4 گھنٹے سے زیادہ جلسہ چلا. سر جو انقلاب لینا ہے اس کو سردی کی فکر تھوڑی ہوگی, سردی از ریلیونٹ. انقلاب کے لیے نکلے ہیں نا, سردی چھوڑ دیں سائیڈ پر. کیسے ہوتی ہے سردی ہو گرمی ہو, انقلاب کے لیے نکلنا ہے, سردی بھی ریلیونٹ ہوتی ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ یہ عمران خان صاحب کے جو جلسہ تھا 30 اکتوبر کا 2011 اس سے بڑا تھا؟ بالکل بڑا تھا, اس سے بڑا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو کا جس جلسے کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے بڑا. جو میں نے جلسے دیکھے ہیں مینار پاکستان پہ, یہ اس کا سب سے بڑا جلسہ. You are saying, you're claiming بالکل میں تو کہتا ہوں چیلنج کر رہا ہوں, آپ لے آئیں اپنے فوٹو لے آئیں. کس کو جلسے کا طریقہ کرسیاں لگا کر بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, اب جلسہ یہی جگہ آپ 12-15 ہزار کرسیوں سے بھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی جگہ میں آپ 1.5 لاکھ آدمی بھی اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. اب آصف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50-60 ہزار آدمی تھا, اب کیوں, مطلب this is a huge in contrast. جو رپورٹرز وہاں پہ تھے وہ حیران نہیں ہوں گے آپ کی بات سے. 50-60 ہزار پہ تو آ گئی ہیں آپ. میں تو کوئی اپنا فکر دے نہیں رہی. ٹی وی چینل 3,000 سے شروع ہوئے تھے, اب 50-60 ہزار پہ میرا کلیم 1.5 لاکھ کا ہے. آپ کہتے ہیں 70,000 چلے 70,000 میں ہے تو بس ٹھیک ہے. تو بیچ کا ایک ڈن کر دیں. بات بڑی سمپل ہے, جلسہ گاہ میں مزید جگہ نہیں تھی. اینڈ یو آر ہیپی, خوش ہیں آپ؟ خوش. میں یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین جلسہ تھا. اوکے ٹھیک ہے, ہم ایک وقفے پہ جا رہے ہیں. فارمر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ, چیلنج کر رہے ہیں وہ اس کو. وقفہ لیتے ہیں, لیکن اب جو بہت زیادہ زیر بحث رہا اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کا ذکر کیا, اینڈ شاید خاقان عباسی صاحب ساتھ ہی ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ CEC میں اصل میں کیا ہوا تھا. مختلف متضاد رپورٹس آئیں. What really happened right after break. اینڈ ویلکم بیک. جلسے کے حوالے سے CEC اور تمام میٹنگز اکٹھی ہوئی. شاید خاقان عباسی صاحب وہاں پر موجود تھے. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کیونکہ اب آپ کو تو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا جلسہ ہوا, بٹ a lot of people جو کہ بہت زیادہ PMLN کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید زیادہ تعداد میں PMLN کے لیے لوگ آنے چاہیے تھے کیونکہ لاہور آپ کا گڑھ ہے. تو
ان کا خیال قیاس رائے تھی کہ میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہوگی کہ کیوں نہیں آئے لوگ اور شاید ڈانٹ پٹی ہوگی، یہ خبریں بھی لیک ہونا شروع ہو گئیں، جس طریقے سے بھی ہونا شروع ہو گئیں. دین کچھ لوگوں نے فون کیا، مجھے بھی کچھ لوگوں کی کالز آئی جنہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بہت خوشی کا اظہار کیا مریم نواز نے، تقاریر ہوئی، سب نے ان کو کنگریچولیٹ کیا. اب یہ دو بالکل اپوزنگ سچویشنز ہیں، کیا ہوا تھا وہاں پر؟ اس میٹنگ کا جلسے سے کوئی تعلق نہیں تھا. جلسے کی بات نہیں ہوئی وہاں پر؟ جلسے کی بات نہیں، بات کی، لوگوں نے بات کی، لوگوں نے مبارکباد دی. مریم نواز صاحبہ نے، تمام جو لوگوں نے تقریر کی، انہوں نے یہی کہا کہ بہت کامیاب جلسہ تھا. جو جلسہ کیپیسٹی سے کئی دفعہ زیادہ بھر جائے وہ جلسہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اور جس جلسے کے اندر جوش ہو، جلسے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، تعداد اور جوش. ٹھیک ہے. اس جلسے کے اندر بے پناہ جوش تھا اور جلسہ گاہ سے بہت زیادہ لوگ اس جلسے میں تھے. سو کون کون خوش تھا؟ ہر آدمی خوش تھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک شخص نے آج تک، ایک شخص نے بھی نہیں کہا. کوئی ایسی بات یہ صرف ٹی وی پروگرامز میں آتا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے، افسوس نہیں ہے، مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ پورے دن یہاں میڈیا مینجمنٹ ہوتی رہی کہ جلسہ بات کرو گے، جلسہ ناکام ہو گیا. الحمدللہ. جاوید لطیف صاحب کی ہم سن لیں بات، وہ تو آپ کی پارٹی کے میڈیا کے نہیں ہے. لیٹس واچ جاوید لطیف صاحب. ہاں ٹھیک ہے، 4-6 لوگ وکٹ کے دونوں جانب ابھی بھی کھیل رہے ہیں اور یہ لیڈرشپ کو پتہ ہوتا ہے، سب کے علم. اگر آپ کو پتہ ہے تو عام لوگوں کو پتہ ہے تو کیا لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. مگر جب وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ پہلے وہ وکٹ کے ایک جانب تھے، آپ دونوں جانب کھیل رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ صرف اسی سائڈ پہ کھیلیں گے جہاں لیڈرشپ ان کو کھلانا چاہے گی. ان کانٹیکسٹ آف دا میٹنگ ہی سیڈ کہ یہ بات پتہ ہے لیڈرشپ کو کہ کچھ دو سائڈ پہ کھیل رہے ہیں، ان کو پھر کہا گیا کہ ہمیں پتہ ہے اس میٹنگ میں. جلسے دیکھیں، میں تو کرکٹ نہیں کم کھیلا ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ کرکٹ میں آپ وکٹ کے دونوں سائڈ پہ نہیں کھیل سکتے، آپ کو وکٹس کے درمیان کھیلنا پڑتا ہے. یس. تو جلسے میں تو ممکن نہیں کہ آپ دونوں سائڈ کھیل سکیں. جلسے میں لوگ آتے ہیں، ورکر آتا ہے، پارٹی کا سپورٹر آتا ہے، وہ اتنی تعداد میں آیا کہ جلسہ گاہ میں نے خود دیکھا کہ اس سے بہت بری ہوئی میٹنگ میں کسی کو تنبیہ نہیں ہوئی، کسی سے نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. میٹنگز تنبیہ کے لیے نہیں ہوتی، میٹنگز مشاورت کے لیے ہوتی ہیں. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کی جو ان کو کرنی تھیں. مجھے یاد نہیں ہے، یہ بات ہوتی ہر میٹنگ میں ہوتی ہے کہ آج اس عہدیدار کو ذمہ داری پوری نہیں کرنی چاہیے، اس نے نہیں کی، اس نے اپنا رول ادا نہیں کیا. جلسے کے حوالے سے نہیں، پارٹی کے حوالے سے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پارٹی میں عہدیدار ہوتے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر پاتے. ان پر پارٹی کی میٹنگ CWC اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ پارٹی کے معاملات ڈسکس ہوں. تو وہ ہر شخص کی اپنی رائے، جاوید لطیف صاحب کی اپنی رائے ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. وہ تو میٹنگ میں اس کی بات کر رہے تھے، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. ان کی رائے جمہوری پارٹی ہے. Was it discussed in the meeting؟ بالکل نہیں، یہ بات ہی نہیں ہوئی. دیکھیں 20-30 تقاریر ہوئی ہیں، کسی نے کوئی بات کر دی ہوگی، مجھے نہیں پتا، کم از کم میں نے نہیں سنا. کسی نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز ان الیکٹڈ لوگوں کی بات زیادہ نہ سنا کریں اور الیکٹڈ لوگوں کی بات سنا. ایسی بات نہیں سنی. کچھ ان الیکٹڈ لوگ جو کراچی سے آتے ہیں ان کی بات زیادہ نہ سنا کریں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بٹ وائی اب ناؤ میڈیا مینجمنٹ، بیکاز یہ بات تردید کی مریم نواز نے بھی کی. پھر جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں PMLN کے لوگوں نے مجھے کال بھی کی تو اور لوگوں کو بھی کی ہوگی، انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہوئی، ہم نے وہ چلا دی سٹوری. تو خبریں ایسی آتی ہیں سر، کہیں سے آ رہی ہوتی ہیں، آپ ان کو چلا دیتے ہیں. تصحیح کر دیا کریں یا اسے مشاورت کر لیا کریں. لیکن ایک جلسہ گاہ میں لوگ اگر بھر جائیں تو کیسے میڈیا نہیں دکھا سکتا؟ کون سا ISPR کون آپ کو فون کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ مت دکھائیں؟ آپ کہہ تو سکتے ہیں نا. یہاں میڈیا، یہاں ذمہ دار ٹی وی چینلز نے کہا 3000 لوگ ہیں. یہاں ذمہ دار ٹی وی چینل، دیکھیں محترمہ، میں تو بڑی سیدھی بات کرتا ہوں. میں آپ کو ہزاروں فوٹو لا کے دکھاتا ہوں جہاں جلسہ گاہ میں 1 انچ جگہ نہیں ہے. اب آپ جلسہ گاہ میں، آپ جلسہ گاہ سے زیادہ لوگ تو نہیں آ سکتے. اور میں آپ کو یہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ جلسہ گاہ سے باہر کیا کیفیت تھی. میں آپ کو یہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ جو جلوس موٹر وے سے ہی نہیں اتر پائے. بٹ عباسی صاحب ٹو سے کہ ISPR نے لوگوں کو کال کیا، اٹس اے ہیوج کلیم. آپ کا بھی یہی کلیم ہے؟ نہیں، آپ کو کال نہیں آئی. مجھے بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو نہیں آئی ہوگی. میں دیکھیں مجھے اس بات سے تعلق نہیں ہے. مجھے نون لیگ کی آئی، PMLN کی کہ یوں دکھاؤ، نہ مجھے ان کی آئی نہ کسی اور کی آئی. مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں کیا تو بہت اچھی بات ہے.
بٹ آپ نے اتنی بڑی بات پریس میں نے کانفرنس یہ کی تو بات کسی کو تو کہہ آئی دی ہوگی. ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ کالیں آئی ہیں، ہمیں ٹی وی چینل نے بتایا ہے، ہمیں کہا گیا کہ اس خبر کو مینیج کریں. آپ کو کہا گیا کہ آپ ہمارا ماؤتھ پیس بنیں. یو ٹاک اباؤٹ دیٹ. کس کو کہا گیا؟ کیا ہمارے لیے آواز اٹھائیں؟ چینلز نے خود آواز نہیں اٹھائی. نہیں، چینلز دیکھیں، چینلز کا کام ہوتا ہے حقائق کو دکھانا، ٹھیک ہے، اگر وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. ان کو کوئی فون کر کے حکومتی نمائندہ کہے کہ نہیں آپ اس کو ایسے مینیج کریں، ایسے جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے بدقسمتی سے، اسی خرابی کے خلاف تو ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک حقائق پہ چلے، جو زمینی حقائق ہیں، جو آئینی حقائق ہیں، ان کے مطابق چلے. صرف فیض آباد دھرنا ہوا تھا آپ کے دور میں، جی. کسی چینل نے دکھایا تھا؟ کون سا فیض آباد دھرنا؟ فیض آباد کا دھرنا، ادھر سب چینلز بند ہو گئے تھے. میں پھر کہتا ہوں کہ جب میں یہی بات کر رہا ہوں. یاد ہے آپ کو؟ میں یہی بات کر رہا ہوں. آپ نے کیے تھے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں. رائٹ. میں یہی بات کر رہا ہوں. یہ معاملات اگر آپ نے رکھنے ہیں، ٹروتھ کمیشن بنا دیں، یہ سب حقائق وہاں پر آئیں گے. واسی صاحب، you are so intelligent. And I mean it. جب آپ کو دوسرے پر اٹیک کرنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں اٹیک نہیں کر رہا ہوں. bring it on. جب آپ نے بات آتی ہے آپ کہتے ہیں ٹروتھ کمیشن بنا دیں، نہ کبھی بننا نہ کوئی بات نہیں میں کرنی. وزیر اعظم تھا. میرا ہر ٹی وی چینل کو چیلنج ہے کہ کسی حکومتی نمائندے نے میرے وزیر نہیں تھے. میری بات So it was your decision. میں پھر میری بات سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وزیر اعظم تھا، مجھے کوئی شخص کہہ دے، کوئی ٹی وی چینل کہہ دے کہ اس کو حکومت کے نمائندے نے، کسی وزیر نے، وزیر اعظم کے دفتر نے فون کیا کہ جناب یہ دھرنا نہ دکھانا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے، اور پھر بھی آپ نے نہیں دکھایا. انکوائری کرتے ہیں آپ اتنے ٹوت کے علمبردار، اس سب بناتے ٹوت آپ کی مرضی. اگر آپ نے کوئی ایونٹ نہیں سمجھا، آپ نے نہیں دکھایا، چینل ہی بند ہو گئے. میں نے تو بند نہیں کیے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں. میں محترمہ، میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا تھا میں دن میں کتنی دفعہ ریزائن کروں گا. یہ وہ حقائق ہیں ہمارے ملک کے، بڑے تلخ ہیں. یہ ماضی میں بھی تھے، آج 10 گنا زیادہ ہیں. دن میں کتنی دفعہ ریزائن کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ جی کئی دفعہ، 1 دفعہ، کئی دفعہ 10 دفعہ، وہ لگا رہتا ہے. لیکن ایک ہم نے کوشش کی کہ ملک ترقی کرتا رہے، ہم اپنا کام کرتے رہے. ہم نے ان میں یہ ابزارب کیا یہ سب کچھ. اپنی دفعہ ابزارب کر لیا، دوسروں کو نہیں کرنے دینا. جی دوسرے ابزارب کر لینا، وہ تو کرتے رہے، آپ ہی کرتے رہے، لیکن میرے کاسٹ پہ نہ کریں نا، میرے اوپر جھوٹ بات بولیں. اوکے، ناؤ کم ٹو جلسہ اگین. یہ ہم نے کلمنیشن پہ لے کر آنا تھا آپ کا جلسہ، اس پوری تحریک کو. چلیں جتنے بھی لوگ آئے، اس طرح کی نئی ایکسپیکٹیشن تھی جو ہونی چاہیے. میں تو شروع سے کہی تھی نمبر گیم از ناٹ امپورٹنٹ، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہے. وہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ تھے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ اکیلے بہت بڑے بڑے جلسے کرتی رہے، اور 11 پارٹیز مل کر بھی اس طرح اس کو نہ میچ کر سکے، تو پھر الیکٹڈ سلیکٹڈ کی ڈیبیٹ کہاں جاتی ہے؟ پبلک پاپولیرٹی کی ڈیبیٹ کہاں جاتی ہے؟ میرا تو اوپینین ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ جلسوں کی ڈیبیٹ نہیں ہے سر، آپ نے جلسہ. ہم نے ایک احتجاجی جلسہ کر دیا، وہ جلسہ گاہ بھری ہوئی تھی، پرجوش تھی، عوام کی رائے اس کے اندر تھی. 4.5 گھنٹے جلسہ چلتا رہا. اب بات جی آر یا پار کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے عوام کی رائے کا اظہار کر دیا ہے، اب ہم نے اگلا فیصلہ بھی کر دیا. آر یا پار کا نیا مطلب بتا رہے ہیں آج یا پار سیاست میں استعمال ہوتا ہے. آر یا پار کا مطلب ہے آج حکومت رہے گی یا جائے گی، آج ہم بتائیں گے. تاریخ میں کوئی حکومت ایک جلسے سے نہیں جاتی، حکومت تحریک سے جاتی ہے. جواب مجھے بات کرنے دیں. میں دن میں 20 باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کے پروگرام میں 1 گھنٹہ بات کر کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کل ایک اور ٹی وی پروگراموں سے کہا جی آپ نے وہ وہاں یہ بات کی تھی. میں تو ایک استعارے میں بات کرتا ہوں، ایک ماحول کے مطابق، ایک اصطلاح کے مطابق. اب وہ بات کر دی گئی ہے، اب جلسہ ہو گیا. 6 جلسے ہوئے، ایک نہیں ہوا، اور 6 کے 6 بھرپور جلسے تھے، کوئی کمی نہیں تھی. پورے پاکستان میں ہوئے. عوام نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. جن لوگوں نے 70% ووٹ لیا انہوں نے رائے کا اظہار کر دیا ہے. میری بات سن لیں. اب تحریک آگے چلے گی. تحریک ایک دن میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے، تحریک 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. سو آر یا پار کہنا تھا، ہوا نہیں. آر یا پار مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ سمجھتا ہے کہ لاہور کا جلسہ نہیں ہوگا، جو کہ آج کوشش کی جا رہی ہے بتانے کی کہ لاہور میں جلسہ نہیں ہو پایا، ان کو پتا چل گیا، ان کا آر یا پار ہو گئے. آج لاہور کے عوام نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے.
وہ اس کو کسی اور طرح انٹرپریٹ کریں. بٹ انٹرپریٹیشن میں وہ سپریم کورٹ میں چھوڑ دیں انٹرپریٹیشن. یہ ہے اس کی ایک ٹویٹ ہے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک. جلسے کے حوالے سے آخری بات پھر ہم آگے چلیں گے. شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کی کہ جلسے کی ناکامی اور لیڈران پر غصہ نکالتے ہوئے مسلم لیگ کے اجلاس میں آج مریم صفدر نے کہا کہ وہ آئندہ پارٹی عہدے نام دیکھ کے نہیں بلکہ کام دیکھ کے دیے جائیں گے. لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کانوں میں بات کی. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ شاید مریم نواز کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے اس عہدے پہ. بٹ اس طرح سے آپ کی اندرونی جو میٹنگز ہیں ان کی بات باہر آئی. یہ پی ایم ایل این سے یہ صاحب نہیں, یہ پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن ہیں ڈاکٹر شہباز گل. پتہ نہیں, میں نہیں جانتا ہوں ان کو. You don't know? بہت سے سپوکس پرسن ہیں, درجنوں کے قریب ہیں. میں یقین کریں میں نہ ان کو سنتا ہوں نہ دیکھتا ہوں. No, he does like a lot of tweets. تو شبلی فراز اب نہیں ہے, وہ تو انفارمیشن منسٹر ہیں. یہ کیا, یہ بھی منسٹر نہیں ہے. یہ سپوکس پرسن ہے. کس کے؟ پرائم منسٹر کے. اچھا چلیں, کیا کہتے ہیں؟ کچھ آپ کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو ڈاکٹر نہیں, میں نہیں جانتا ہوں ان کو. اوکے, وہ کہتے تھے کہ آپ کے اندر میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ مسلم لیگ نون میں کام دیکھ کر عہدہ دیا جائے گا, نام دیکھ کر نہیں, آئندہ سے. یہ میٹنگ میں ان بات کو اس سے کیا واسطہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ then it means کہ مریم نواز کو پھر ہٹانا چاہیے. سپوکس پرسن کا کام ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کیا کام کر رہا ہے. اب جو کہ پرائم منسٹر کام ہی کوئی نہیں کر رہا تو ان کو یہی باتیں کرنی پڑتی ہیں. نوکری تو قائم رکھنی ہے. اس حکومت میں نوکری قائم رہتی ہے گالیاں دینے سے. تو اس قسم کے بہت سے کرائے کے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ہر وقت گالیاں نکالتے ہیں, تو اس قسم کی باتیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. مجھے تو نہ اس میں کوئی سبسٹنس نظر آتا ہے نہ کوئی بات نظر آتی ہے. اس میں ڈیبیٹ کرنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. رائٹ, اوکے, چلے, دس از یور اوپینین. ناؤ آج کی جو اہم ترین بات, بلاول بھٹو ملے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. انہوں نے اپنا اظہار افسوس بھی کرنا تھا, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ابھی سندھ اسمبلی کے ریزگنیشن کا وقت نہیں ہے, اور شہباز شریف صاحب نے اگری کیا ہے اس بات سے. پتہ نہیں, میں اس میٹنگ میں نہیں تھا. کل تقریباً بلاول صاحب 3-4 گھنٹے رہے ہیں پی ڈی ایم کی میٹنگ میں, تو وہاں ہر بات کا اظہار کیا گیا. وہاں جس جماعت کے صدر ہیں شہباز صاحب, وہ بھی موجود تھی, تو تمام باتیں وہ ڈسکس ہو چکی ہیں. کوئی تو ریزن ہوگی کہ بلاول بھٹو کو لگا کہ یہ بات اب شہباز شریف صاحب سے جا کے کرنا ضروری ہے. لیڈر اپوزیشن نہیں, وہ صرف انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کنڈول کرنے کے لیے اجازت مانگی ہے, تو میں ان سے وہاں جا کے اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں. اتنے ایرریلیونٹ سمجھتے ہیں آپ شہباز شریف صاحب کو کہ ان سے کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی ہوگی؟ نہیں ہوئی ہوگی, میں نہیں بالکل کہہ رہا ہوں. وہ سیاسی بات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی جماعت سے 4 گھنٹے وہ کر چکے تھے. یقیناً جب ملاقات ہوئی ہے, جب 2 سیاستدان ملتے ہیں ہمیشہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. سو عباسی صاحب, یو سچ اے سینئر سیزنڈ پولیٹیشین, آپ کو واقعی نہیں پتا کہ آپ کی جماعت میں کچھ لوگ ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب کے اوپینین کو بہتر اوپینین سمجھتے ہیں, وہ ان کی اسٹریٹجی کو بہتر سمجھتے ہیں, چاہے کھل کے نہ کہتے ہو, لیکن ایسے لوگ ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی اسی لیے خاموش ہیں. یو ناٹ اویئر. مجھے ان سے ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی, نہ ہی میں نے 2 بیانیے سنے اپنی جماعت میں. کب سے نہیں سنے؟ ایک ہی, پہلے دن سے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے بیانیہ ایک ہی ہے, اور وہ بیانیہ ہے آئین کا. اس پر کوئی 2 رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ آ جاتے ہیں جو بیانیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ہے. بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ سندھ حکومت اپنی سیٹوں کی قربانی اس لیے دے گی تاکہ تحریک انصاف اس کے سلیکٹرز کو گھر بھیجا جائے. یہ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی, آپ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر, آرمی چیف, ڈی جی آئی یہ سب جائیں؟ ہم نے نہیں کہا, بلاول بھٹو نے کہا. بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوچ کو گھر بھیجا جائے جو الیکشن چوری کرتی ہے, جو آئین کو توڑتی ہے. آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر نہیں سنی؟ ناموں سے یہاں تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب نام آج ہیں کل نہیں ہوں گے, ملک یہیں رہتا ہے. ہم اس سوچ کے مخالف ہیں جو الیکشن چوری کرتی ہے. میری بات بھی سن لیں, میری بات بھی سن لیں, میری بات بھی سن لیں. Who are the selectors? سلیکٹرز میں یہی کہہ رہا ہوں نا, سلیکٹرز اس ملک میں کس کا انفلوئنس رہا ہے؟ کس کا؟ 2018 کا الیکشن کس نے چوری کیا؟ کس نے؟ یہ سب بیان ہو گیا ہے. سر بتائیں نا. دیکھیں پھر وہی بات, ایک کنٹروورسی آپ نے کریٹ کرنی ہے تو کر لیں, میرا اس سے تعلق نہیں ہے. میں بڑی وضاحت سے بات کر رہا ہوں کہ وہ سوچ جو الیکشن چوری کرتی ہے ہم اس کے خلاف. سوچ کو میں ایک سیکنڈ, سوچ کے لیے لوگوں کو نکالا ہے. سوچ کو محترم امپلیمنٹ بھی تو کیا جاتا ہے. رائٹ
آپ اس ملک میں رہتی ہیں، میں بھی رہتا ہوں. Yes. یہاں پرائم منسٹر کو اٹھا کے جیل ڈالا گیا، پھانسی لگائی گئی، گھر پھلانگے گئے، جیلوں میں یہ سب کام ہو چکے ہیں. ہم اس سوچ کے مخالف ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہم نے کر کے دیکھ لیا، ماشاء اللہ بھی لگا لیے، ملک نہیں چلا. ہم نے 2018 کا الیکشن چوری کیا. ایک سیکنڈ، Very nice, very warm میری بات speech. But I was just آپ going to بات کر لیں پھر say, I was just going to remind you کہ جب جن پرائم منسٹر کا آپ ذکر کریں کہ جب وہ ہٹے تو آپ پرائم منسٹر بن گئے تھے. آپ نے کون سا احتجاج کیا تھا؟ You took oath. محترمہ مجھے میری جماعت نے ایک عہدہ دیا، میں خود ایک ووٹ نہیں لے سکتا تھا. میری جماعت نے مجھے پرائم منسٹر بنایا. ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم یہ ملک نہیں چلے گا اگر ہم یہ کام کریں گے. آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو توڑا، اس کے بعد ہم نے پھر بھی سنبھالا دیا، پھر الیکشن چوری ہوا، ایک غیر نمائندہ حکومت لائی گئی، ہم پھر بھی نظام کے ساتھ پھر آپ اگر انٹرفیئر کریں گے پھر میں آپ کو انٹرفیئر کروں گا. میری بات سن لیں کھلے دل سے، کھلے دماغ سے. الیکشن چوری ہوا، ہم نے پھر بھی نظام کے ساتھ چلے، لیکن 2.5 سال میں یہ پروو ہو گیا ہے کہ یہ ہائیبریڈ نظام جو ہم نے بنایا تھا، جو سوچ تھی، وہ ناکام ہو گئی ہے. ایک سیکنڈ اس بات کے اعتراف کر لیں. Hence, who should resign? ہینس گورنمنٹ جو اس نظام، اس سوچ کی عکاسی آج کر رہی ہے، جو عوام کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے، اس کو گھر جانا پڑے گا. بٹ سلیکٹرز اور وہ سلیکٹرز کی سوچ بھی ختم کرنی پڑے گی، ان کو بھی سوچ ختم کرنی پڑے گی. ریزائن کس نے کرنا ہے؟ کسی ریزائن دیکھیں، ریزائن جس کو مرضی کرے. ہمارا ریزگنیشن یہ شخصیات سے بات نہیں ہے. شخصیات آپ کی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے وضاحت کر دی. انہوں نے کہا جی یہ صاحب ہیں اور یہ صاحب ہیں. جب الیکشن ہوا ان کو جواب دینا پڑے گا آج جو کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے کیا ہے. اس کو اگر روز آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تو نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس کو نشر کر دیا کریں. میں صرف جی وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. بات شخصیات کی نہیں ہوتی. ٹھیک، شخصیات 47 سے یہی کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، کام نہیں چلا. یہ ہائیبریڈ ماڈل بھی لایا گیا، یہ بھی نہیں چلا. اب اس بات کے اعتراف کر دیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے، آئین کو نہ توڑا جائے، الیکشن نہ چوری کیے جائیں. اوکے، کوئک ریمائنڈر. آپ نے کہا کہ نہیں چلا یہ ہائیبریڈ نظام. آج بی بی سی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت بھارت کو پیچھے چھوڑ رہی ہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ملک کی بیرونی تجارت کے شعبے کے لیے خوش آئند ہے. اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اضافے سے مجموعی برآمدات میں ہونے والے اضافے سے ملک کے تجارتی خسارے کو بھی کم کرنے میں مدد مل رہی ہے. یہ آج کی بی بی سی کی رپورٹ ہے. سو بیسکلی کمپلیٹ فیلئر آپ کو نظر آ رہا ہے یا کچھ اچھا بھی؟ بہت اچھی بات ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. مجھے I would not have believed it if it was not. I also دیکھیں بلیو کرنے، میں تو ہر اچھی بات ملک کے بارے میں بلیو کرنے کو تیار ہوں. اسی بی بی سی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے اس میں کتنے لوگ تھے اور جلسہ کتنا کامیاب تھا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی میڈیا رپورٹ سنتے ہیں. آپ اس کو بلیو کر رہے ہیں؟ بھئی میں تو نمبرز میں بلیو کرتا ہوں نا. ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. بھئی بہت اچھا ہے. اگر یہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ملک نہیں چل رہا محترمہ. میں یہ کہہ رہا ہوں ملک صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں 100-200 ملین ڈالر اضافے سے نہیں چلتا. ویلکم بیک. بی بی سی کی جو سٹوری کی میں ذکر کر رہی ہوں اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اضافے سے مجموعی برآمدات میں ہونے والے اضافے نے ملک کے تجارتی خسارے کو بھی کم کرنے میں مدد فراہم کی. حماد اظہر صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے؟ لیٹس واچ ہم. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے خالی پڑے اور جو پڑے بھی تھے وہ ادھر ادھر سے قرضہ لیا ہوا تھا اور لیے ہوئے تھے. 8 ارب ڈالر میں سے 7 ارب جو تھا وہ قرض لیا ہوا تھا، وہ بھی واپس کرنا تھا. 500 ملین ڈالر کی رفتار سے آپ کی فورن ایکسچینج کی کرنسی، فورن ایکسچینج کا ریزرو نیچے جا رہا تھا. اور جو ڈالرز کی انفلو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. 2013 سے 18 تک ایکسپورٹس میں منفی گروتھ ہوئی، 1.5 ارب ڈالر کمی واقع ہوئی اور امپورٹ 30% بڑھ گئی. حکومت